अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम मुश्ताक साहब का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, और क्योंकि उनका काफ़ी लाइफ काफ़ी ज़िंदगी अहमदी जमात में गुजरी है और ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह की भी वसीयत कर दी थी बहिश्ती मकबरा के नाम पर, और वो उन्होंने वापस ली हैं या जो भी हालात हुए हैं, तो इंशाल्लाह क्योंकि वो अहमदी हैं तो इस रिगार्डिंग हम उनसे जानकारी चाहते हैं कि वो ये बताएं कि ये अहमदी जमात का क़याम कैसे हुआ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के आखिर के जो भी लम्हात या आखिर की उनकी ज़िंदगी थी और उनके इंतकाल के बाद जो हालात हुए, कैसे कैसे ये सब चीज़ें फॉर्मेशन हुई, इस रिगार्डिंग इंशाल्लाह हम उनसे डिटेल्स मालूमात चाहेंगे ताकि ये चीज़ें सब रिकॉर्ड हों। और मैं ये भी चाहूँगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। खैर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैंने जैसे पहले भी आपको अर्ज किया कि मैं एक अहमदी घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिदैन भी गालबन पैदाइशी अहमदी होंगे, उनका तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं अहमदी घराने में पैदा हुआ था। तो ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन का मैं यही जवाब दूंगा कि मैंने इस जमात को एक पढ़ने के बाद छोड़ा था, और दैट वाज सम टाइम्स इन 2003 or 4। मोहतरम मुश्ताक साहब, वेलकम है आपका। मैं बाकायदा तहकीकात की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ सर। जहाँ तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के रिगार्डिंग में फिलहाल कमेंट्स दे सकता हूँ, तो अनडाउटेडली वो एक नेक आदमी थे और उसके साथ साथ ही बहुत ही सिंपल आदमी थे और शायद बहुत सादा आदमी थे। उन्होंने जो कुछ महसूस किया या अपनी जिंदगी में उन्होंने कहा, उन्होंने बेबाकी से बेतकल्लुफी से अपनी बुक्स में लिखा। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब में ये बात भी सही है कि जैसे पहले तमाम अंबिया में कुछ बशरी कमजोरियां रही हैं, तो अनडाउटेडली बिना शक व शुबा के वो कमजोरियों से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब भी अलग नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी बशर अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नबी भी हैं, नबी कोई मानते भी हैं, तो जाहिर सी बात है बशर भी हैं। मोहतरम, जितने तहकीकात मैं अब तक पढ़ चुका हूँ, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ना तो कोई चंदे का निजाम ये दिया था कि 6%, 10%, 30%, दिस एंड दैट, ऐसी कोई बात उनकी बुक से साबित नहीं है। पर उनके इंतकाल के बाद क्या क्या हालात हुए, किसको बनाया गया सदर, किसने कमेटी से चुना, मतलब कुल मिला के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के इंतकाल के फौरन बाद जो भी हालात हुए, शॉर्ट ऑडियोज में प्लीज बताएं, और 3-4 ऑडियो करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें ताकि हम अगला सवाल कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मेरे मोहतरम, मैं आपको एक ब्रीफ सी उनकी हिस्ट्री बताऊंगा, वो क्यों, उनका मकसद क्या था इस जहान में आके। वो एक छोटे से गांव में आए थे जिसका नाम कादियान था। उस वक्त मुसलमानों की हालत बड़ी खराब थी और इनके अपना ही कुंबा वो गुमराही की तरफ था। वो एक किस्म के एथियस्ट थे। इस्लाम का वैसे ही डाउनफॉल होता, तो मेरा ख्याल है कि इनको ये शायद इनके दिल में आया हो कि ये हमारा जो न सिर्फ मुआशरा खराब हो रहा है, बल्कि इस्लाम को भी चारों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरी आए हुए थे उन दिनों जंग आज़ादी के बाद, और बेशुमार हालात खराब थे। हिंदू धर्म से भी बड़ा हो रहा था इस्लाम पर हमले। इसी तरह तो इनके दिल में ये आया कि मैं क्यों ना कुछ इनके लिए मैं काम करूं, इस्लाम के लिए जहाद करूं। तो इन्होंने कुछ किताबें लिखना शुरू कर दी। जी, तो मैं कह रहा था कि उन्होंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया। अगरचे मुझे उनकी तालीम का मालूम नहीं कि उन्होंने कितनी जमातें पढ़ी, लेकिन मुझे लेकिन ये है कि उनका मजहबी मुतालिया मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताबिक बहुत था। हिंदुइज्म में रह रहे थे और उसके बाद ये क्रिश्चियंस इनके साथ रह रहे थे, सिखिज्म था। इनका एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में ये रह रहे थे, तो इनको मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो है ना, वो उनके कस्टम्स, उनके तरीके और अतवार वगैरह सब पता थे। तो इन्होंने सोचा कि चूंकि इस वक्त इस्लाम चारों तरफ से घेरे में है, इस्लाम के काबिलीन पर बड़े हमले हो रहे हैं, तो इन्होंने एक जहाद शुरू किया। अपने इस जहाद के लिए उन्होंने कुछ किताबें लिखी। जब 1-2 लोगों ने पढ़ी तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश हुई कि हम इनके साथ मिलकर काम करें। तो
ان شارٹ انہوں نے بڑا چھوٹا سا ایک گروپ بنایا تھا قادیان سے، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کے ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے، جن میں ان دنوں علامہ اقبال، وہ ان کے والد، انہوں نے یہاں آ گئے تھے قادیان میں، یہ ان جماعت بننے کے بعد آئے تھے غالباً۔ تو بہرحال جب انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے چھوٹی سی جماعت بنا لی اور مسلمانوں میں تبلیغ شروع کر دی بحیثیت ایک عالم کے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کو الہامات ہوتے ہیں، یہ بتایا کرتے تھے اللہ پاک مجھ سے الہامات کرتا ہے، مجھے بشارتیں دیتا ہے، بتاتا ہے۔ تو انہی کے بیسس پہ پھر انہوں نے کتابیں وغیرہ لکھنی شروع کر دی، تبلیغ وغیرہ بھی شروع کر دی۔ تو ان کا جب چھوٹا سا گروپ بن گیا جس میں بڑے بڑے لوگ جیسے حکیم نور الدین آ گئے، بعد میں مولانا محمد علی آ گئے، پھر ان کے بڑے قریبی تعلقات ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب سے تھے، اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں وہاں کے جو تاجر وغیرہ محمد حسن امروہی جیسے، تو انہوں نے مل جل کے یہ اسلام کے لیے جہاد کرنے کا پلڑا ہاتھ میں لیا اور انہوں نے کام کیا۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسرے علماء تھے، آپ کو پتہ ہے یہ تو علماء کی عادت ہی ہوتی ہے، جب بھی کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو یہ علماء اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بالخصوص اگر وہ عالم یا وہ شخص مجددیت کا دعویٰ کر دے یا کہہ دے میں تو تجدید دین کے لیے آیا ہوں، تو پھر یہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ کیوں ان کے خلاف ہوئے؟ ان کا سب سے پہلے کیا دعویٰ تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے میرے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی براہین احمدیہ، یہ اس کے لیے یہ بتاتے اب یہ اگر مینشن نہ کیا جائے تو ہمارے لوگ یہ کہیں گے دوسرے مسلمان کہ یہ دیکھو یہ بددیانتی کر لیا۔ تو ان کے پاس تو اس وقت اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے چندے کی اپیل کی تھی سرٹنلی، اور 50 کتابوں کا وعدہ بھی کیا۔ بعد میں وہ براہین احمدیہ کمپلیٹ نہ ہو سکی، 5 تو ہو گئی تھی۔ بہرحال جو بھی انہوں نے کہانی بتائی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کو ایسے مخیر لوگ مل گئے جو کہ بڑے پیسے والے تھے۔ ان دنوں بھی ان کے پاس انڈسٹریلسٹ آئے تھے ملتان سے، شیخ فضل احمد، یہ ان کے وہاں مل تھی، انہوں نے 5000 روپیہ بھی اس دنوں چندہ دیا۔ اس کے بعد حکیم نور الدین تھے، حکیم نور الدین بھی بہت مالدار تھے ان زمانے میں، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم حدیث تھے، یہ مصر اور دوسرے اسلامی ممالک میں یہ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، ان کی بہت بڑی لائبریری تھی اور یہ ان کو کانٹیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ وہ حکیم بھی تھے، اور جو کشمیر میں جو ہندو راجا تھا اس کے یہ ذاتی طبیب تھے، تو ان کا بھی رابطہ ان سے ہو گیا۔ یہ حکیم نور الدین یہ بھیرا سے تھے، بھیرا ضلع شاہپور سے، تو یہ بہت بڑی پارٹی تھی، ان کو اللہ کے فضل سے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اگرچہ یہ کیا کہتے ہیں پیچھے سے تو یہ تھے کیا کہتے ہیں زمیندار تھے، بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، رئیس قادیان تھے، لیکن جب سکھوں کی حکومت آئی تو سکھوں نے ان کی زمینیں ان سے چھین لی، اور یہ الٹیمیٹلی یہ بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے تھے۔ لیکن ان کا چونکہ رجوع ان کا تبلیغ اسلام تو اس میں یہ لگ گئے، تو جی آخر انہوں نے جب ان کے پاس تھوڑے سے لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ایک چھوٹی سی جماعت بنا لوں۔ اس سے پہلے انہوں نے بیعت بھی لینا شروع کر دی تھی، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی جماعت بنا لی اور جس کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ رکھا۔ اچھا، جماعت بنانے کے بعد یہ اکٹھے کام کرتے تھے، جو قادیان میں ظاہر جب انہوں نے کام شروع کیا تو بے شمار پیسے لوگوں نے دینے شروع کر دیے، پھر انہوں نے مختلف پروجیکٹ شروع کر دیے، اسکول بنا دیا، مسجد بنا دی، اور 1-2 ایسے پروجیکٹ بنا دیے، تو یہ کام چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے 1905 میں آ کے ایک انجمن بنائی تھی۔ یہ انجمن 14 ممبرز پر مشتمل تھی۔ اس انجمن کا کام یہ تبلیغ اسلام تھا،
مل جل کے کام کرنا تھا، اور اس انجمن کے لیے انہوں نے حکیم نور الدین کو اس انجمن کا صدر بنا دیا اور سیکریٹری محمد علی، مولانا محمد علی کو بنایا. اور اس کے بعد ان کا جو ہوتے ہیں جو لا کو جو ان کو میں دیکھیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو باقی قانونی مشیر، یہ قانونی مشیر جو تھے یہ کمال الدین، خواجہ کمال الدین تھے. تو یہ کام انہوں نے کہا کہ یہ انجمن مل جل کے کام کرے. تو اس انجمن نے تقریباً 2.5 سال کام کیا، اور انہوں نے اسی دوران ہی ایک چندہ وصیت بھی شروع کر دیا، جو کہ انہوں نے اس کی شرح 10% بتائی، ہر آدمی کم از کم 10% دے اور وہ وصیت کرائے. تو یہ چندہ وصیت ان لوگوں کے لیے لازمی تھا جو وصیت کرائے، سب کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنا خاندان ان کا تو ایگزمپٹ تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زمین جو بچ گئی تھی وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا بھلا کرے وہ سکھوں سے، تو انہوں نے کچھ وہ زمین اپنی دے دی. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ زمین ان کی ذاتی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا جو خاندان یہاں دفن ہوگا وہ اس چندے سے مستثنا ہوگا، باقی اس کے علاوہ اور کوئی انہوں نے چندہ مقرر نہیں کیا. وہ کہتے تھے کہ جس کا 1 پیسہ بھی دل کرتا ہے وہ پیسہ بھی دے دے. تو میرا خیال یہ تو بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ انجمن نے آپ کی زندگی میں 2.5 سال کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ میں فی الحال یہاں رکتا ہوں، آپ کو اگر کوئی اور سوال ہو تو اس بارے میں مجھ سے کر لیجیے. محترم مشتاق صاحب، آپ نے ایک آڈیو میں یہ کہا کہ 2.5 سال جس انجمن نے کام کیا وہ مرزا صاحب ہی کی بنائی ہوئی بھی تھی، اور مرزا صاحب نے ہی نور الدین صاحب کو اس کا صدر بنایا تھا، بھلے ہی وہ 2.5 سال کام کیا. کیا یہ بات میں کنفرم سمجھوں سر؟ بتائیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے نور الدین کو اپنا جانشین کبھی بھی مقرر نہیں کیا. انہوں نے ایک انجمن بنائی تھی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ 14 ممبرز کمیٹی تھی، اور اس کے صدر نور الدین کو بنایا، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد تم سب مل جل کر کام کرو جب تک خدا آسمان سے کوئی نئی دوسری قدرت نہ بھیجے. یعنی مل جل کے کام کرنا تھا. انہوں نے کوئی خلافت نہیں بنائی تھی. یہ خود اپنے آپ کو کہتے میں تو اس زمین پر خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، کیونکہ یہ خلیفہ تو رسول، کیونکہ ان کا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا، تو نے کہا کہ مجدد ایک خلیفہ تو رسول ہوتا ہے جس کی نامینیشن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرتا ہے آیت استخلاف کے مطابق. یہ بھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے، عقیدہ، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے. تو بہرحال انہوں نے اپنے بعد خلافت نہیں چلائی، یہ انہوں نے انجمن کے سپرد یہ کام کیا کہ آپ مل جل کر کام کریں، اور جماعت کے جو جتنے بھی جو ہیں پرابلمز وہ مل جل کے حل کریں، ایون جو اخراجات وغیرہ کے. جی بالکل، مرزا صاحب نے جو انجمن بنائی تھی 14 ممبروں کی، ان کا صدر حکیم نور الدین کو بنایا، اور سیکریٹری مولانا محمد علی کو بنایا. اور اس انجمن نے 2.5 سال کام کیا. وفات کے بعد اس انجمن نے ٹیک اوور کر دیا، اور یہ ایسے ہی سمجھے جیسے یہ امریکہ وغیرہ کا کے الیکشن ہوتے ہیں تو پہلے کانگریس الیکٹ ہوتی ہے، اور کانگریس سے مل کے ایک پریزیڈنٹ چوز کرتا ہے، اور پھر وہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سگنیٹری، وہ سائننگ اتھارٹی ہوتا ہے، وہ جتنے بھی آرڈرز ایکسیکیوٹ کرتا ہے. President is not the decision maker. Decision maker is the Congress, and President is the signatory, signing authority ہے. تو نور الدین اس وقت سائننگ اتھارٹی تھے. تو جب چونکہ فوت ہو گئے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی، تو انہوں نے ان کی جانشینی سنبھالی. جی ان کی وفات کے بعد انجمن نے جب ٹیک اوور کر دیا تھا تو 14 ممبرز کی جو انجمن تھی انہوں نے متفقہ طور پر حکیم نور الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی ایز جانشین مرزا غلام احمد قادیانی. جی میں کہہ رہا تھا کہ جب مرزا صاحب کا انتقال ہوا 26 مئی کو 1908 میں، اس وقت یہ لاہور میں تھے، تو ان کو جستی خاکی قادیان لایا گیا، تو وہاں پر پھر ان کی بیعت کی گئی. یہ سارے جو 14 ممبرز تھے اور ان کے ساتھ ساری جماعت کی بیعت کی گئی.
हाँ जी फरमाइए आपने कहा। मोहतरम मुश्ताक साहब, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ये भी स्टेटमेंट दीजिए आप कि जब मिर्जा नूरुद्दीन साहब को सदर बना दिया गया, दोबारा से मुंतखब कर लिया गया आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, तो अपनी जिंदगी में नूरुद्दीन साहब ने अपने आप को खलीफा बताया कि वो पहले खलीफा हैं, या उन्होंने किस स्टेटस के साथ काम किया? मेरी जानकारी में ये बात है कि उनकी जिंदगी उस वक्त नॉमिनेट होने के बाद 6 साल तक रही है। बताएं, शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मिर्जा साहब फौत हो गए तो वो जो अंजुमन थी 14 मेंबर्स की, उन्होंने जमात के सारे मामलात को टेक ओवर कर लिया। और जब जमात के मामलात को टेक ओवर कर लिया एज, तो ये तो नूरुद्दीन तो पहले सदर थे ही, ये तो ऑलरेडी सदर थे, इनको तो नॉमिनेट मिर्जा साहब अपनी जिंदगी में कर गए थे, तो कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। सिर्फ उन्होंने ये कहा, मिर्जा साहब ने कहा था कि ये जो अंजुमन मैंने बनाई है ये खुदा के बनाए हुए खलीफा की जानशीन है, इन्होंने कोई खिलाफती सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो वो जो 14 मेंबर थे, उन्होंने फिर कलेक्टिवली नूरुद्दीन से गुजारिश की कि आप चूंकि सदर हैं, आपको हम बतौर खलीफा के एक्सेप्ट करते हैं, बतौर इमाम के एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको खलीफा कह दें। जी क्या मैंने आपके सवालात का जवाब दे दिया जो आपने मुझसे किए थे? अगर कोई और सवाल हो तो मुझे बताएं जी इस सिलसिले में, क्योंकि ये टॉपिक लगता है खासा खुश्क सा है, लोगों को शायद पसंद ना आए ये, लेकिन हमने हकीकत तो बयान करनी है, लोगों को हिस्ट्री मालूम नहीं है। तो वो जो ये जमात कादियान की जमात ये कहती है कि ये खलीफा अव्वल थे, यानी इन्होंने अपनी तरफ से एक खिलाफत चलानी चाहिए, और खलीफा नबी का होता है, खलीफा नबी का होता है, खलीफा मुजद्दद का नहीं होता। तो ये तो जानशीन थे, ये तो सदर अंजुमन अहमदिया थे, ये खलीफा नहीं थे। लेकिन जो इनकी जमात, जो उस वक्त जमात इनको अजराए, यानी मैं समझता हूँ अजराए तकद्दुस, इनको खलीफतुल मसीह कहा करते थे। मुश्ताक साहब, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि नूरुद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी में, जैसे कि ये बाद में खिलाफत चली आ रही है और अहमदी जमात ये मानती है कि सेकंड खलीफा वो हुए हैं मिर्जा साहब के बेटे, मुझे नाम नहीं याद रहता सर, जहां से फिर ये इन्हीं के खानदान में चल रहा है सब कुछ, तो क्या उन्होंने अपने आप को खलीफा लिखा है अपने स्टाम्प पे, अपनी मोहरों में, अपने सिग्नेटरी के तौर पे या नहीं? खलीफा ऑफ इस्लाम लिखा है या नहीं नूरुद्दीन साहब ने, ये बता दीजिए। उस वक्त मिर्जा साहब का जो बड़ा बेटा था मिर्जा महमूद अहमद, वो उस वक्त 17-18 साल का था जब मिर्जा साहब फौत हुए हैं। तो उस वक्त ये छोटा था, अगर ये उन्होंने अपनी गद्दी चलानी होती तो उस बेटे को बनाते, लेकिन नहीं, सबसे जो क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट थे, यही हकीम नूरुद्दीन थे जो कि आलम थे, और उन्हीं को सब जो इनके उनको साहब कहते हैं, उन्होंने मुतफ़िका तौर पर इनको अपना लीडर मान लिया। उसको ओहदा उनका सदर अंजुमन अहमदिया था और खलीफतुल मसीह भी कहा जाता था। तो जी मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कभी भी अपने आप को खलीफतुल मसीह नहीं लिखा, जबकि मिर्जा साहब ने जब भी ये लिखा करते थे, ये अपना नाम लिखा करते थे, मिर्जा गुलाम अहमद अफियन हो। इसी तरह नूरुद्दीन भी अपने आप को कभी खलीफतुल मसीह नहीं लिखा करते थे। मेरे पास उनके लेटर्स हैं, उन्होंने अपना नाम लिखा था नूरुद्दीन। ये तो सिलसिला बाद में चल पड़ा, जब ये इन्होंने बड़ी चालाकी से वो एक किस्म की ये जो जिसको ये खिलाफत कहते थे, हालांकि वो खिलाफत नहीं थी, ये खिलाफत इन्होंने बड़ी होशियारी से ये ग्रैब कर ली और एक धांधली के जरिए ये मिर्जा साहब जो इनका बेटा था मिर्जा महमूद अहमद, उसको एक खलीफा बना दिया धांधली के जरिए। मैं आपको बताऊं कि वो कैसे धांधली हुई थी। जी आप कोई सवाल करना चाहें इस बारे में, क्योंकि फिर मैं अगला मौजूद शुरू करूं। अगर आप इस मेरे सवाल जवाब से सेटिस्फाइड हो तो मैं अगला फिर टॉपिक शुरू करूं। क्या
جی محترم مشتاق صاحب، میں نے آپ کی سب آڈیو سنی. اب میرے 3 سوال ہیں، وہ میں نمبر وار کروں گی. پہلے میرا مطلب پہلا سوال میں یہ کرتی ہوں کہ یہ جو چونکہ خلافت کی بات ہو رہی ہے تو مولوی نور الدین صاحب نے جب لوگوں نے ان کو خلیفہ خلیفہ کہنا شروع کیا تو انہوں نے اس کا کبھی انکار بھی نہیں کیا. مطلب انہوں نے ایک دفعہ کوئی جب کلش چل رہی تھی دونوں مختلف آئیڈیاز رکھنے والے گروپوں میں جو اسی وقت پیدا ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ خلافت کوئی پتہ نہیں کیسری دکان کا سوڈا واٹر نہیں ہے کہ وہاں سے لے آئیں یہاں سے لے آئیں. مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اس منصب پر فائز کیا ہے. اور پھر انہوں نے مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب سے کہا کہ وہ توبہ کریں اور معافی مانگیں اور دوبارہ سے بیعت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کے اوپر راضی تھے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں کہ حکیم نور الدین نے کبھی بھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں لکھا. انہوں نے ہمیشہ نور الدین، اسی طرح مرزا صاحب نے بھی کبھی اپنے آپ کو نہ نبی نہ رسول کہا. یہ جانشین تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے، جو انہوں نے ایک بنائی تھی کیا کہتے ہیں انجمن. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کی جانشین ہے. لیکن انجمن نے چونکہ یونانیمسلی حکیم نور الدین کو ایز اے ہیڈ چوز کر لیا اور یونانیمسلی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو جانشین مانا جائے، ان کو خلیفہ بھی کہا جائے. لیکن یہ خلافت ان کی خلافت علی منہاج نبوت نہیں تھی، کیونکہ مرزا صاحب نبی نہیں تھے. یہ کاپی کر یہ ان کے شاید ذہن میں ہو کہ جس طرح خلافت اسلام میں چلی، ان کے پاس بڑے بڑے عالم تھے یہ، جو کہ میرا مطلب اس وقت جو کہ خاندان کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی پلان ہو کہ ان کو ایک قسم کا خلیفہ بنا دیا جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ یہ مطلق العنان ہے. حالانکہ مرزا صاحب نے کوئی ایسی مطلق العنان خلافت نہیں بنائی. انہوں نے اس سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح جو یہ احمدیت پھیلتی جائے مختلف ممالک میں، وہاں بھی ایسی انجمنیں بنائے اور ساری وہ انجمنیں کہ قادیان کو آنسریبل ہوں. تو یہ جو ہے نا، یہ ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم تھا، یہ سینٹرلائزڈ نہیں تھا. اور دوسرے ممالک میں جو بھی انجمنیں تھیں وہ قادیان کی انجمنوں کو جواب دے تھی. اگرچہ ان دنوں حکیم نور الدین کے زمانے میں زیادہ احمدیت نہیں پھیلی تھی، لیکن لندن تک یہ واکنگ کی جو مسجد تھی وہاں تک یہ پہنچ گئے تھے اور خاصا پبلیکیشن کا کام ہو گیا تھا. لیکن انجمن کا جو ہیڈ کوارٹر تھا جو وہ قادیان ہی میں رہا تھا. کیونکہ پیسہ شیسا بے شمار آتا تھا، لوگ دیتے تھے، چندے دیتے تھے، تو ظاہر ان کے پاس فنڈز تھے. لیکن ان کے فنڈز پر کچھ لوگوں کی نظر تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ ان فنڈز کو خاندان اپنے کنٹرول میں رکھے، کیونکہ مرزا صاحب یہ فنڈز کا کنٹرول محمد علی کو دے گئے تھے، مولانا محمد علی کو. اور حکیم نور الدین کی خلافت میں یہ سارا مال، یہ سیکرٹری یہی تھے، سیکرٹری مال مولانا محمد علی، جو جماعت کے اخراجات کو وقت دیکھ بھال کیا کرتے تھے. لیکن میں آپ کو ایک درمیان چھوڑ گیا کہ اس خاندان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ کیسے آ گیا. ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ لوگ ان کو بہت اچھے مخیر مل گئے، انہوں نے بے شمار پیسہ دیا. یہ ایک پرابلم وہاں سے شروع ہے جب مرزا صاحب نے دوسری شادی کی. وہ شادی انہوں نے دہلی میں کی تھی. میر ناصر نواب مرزا صاحب کے جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو ان کے مخالف تھے، دشمن تھے.
لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی غیر معمولی بندہ ہے، تو لوگ اس کو تو بائی میل بے شمار پیسہ بھجواتے ہیں، اس کو تو ہزاروں لاکھوں روپیہ آتا ہے۔ تو انہوں نے پھر تو ان کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ بیسیکلی مال کی وجہ سے ہوئی کہ مرزا صاحب ان کی نظر میں یہ بڑے سونے کی چڑیا تھے، اور پھر میر ناصر نواب جو کہ ان کے سسر تھے انہوں نے بھی بڑی چالاکی سے ان کی بیعت کر لی، لیکن وہ اندر اندر سے ان کے مشن کے خلاف تھے، دوسرے مسلمانوں سے یہ ملے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی جو بیگم صاحبہ مرزا صاحب کی جو بیگم صاحبہ نصرت جہاں آئی تو وہ تو ماشاءاللہ اس وقت تو ظاہر 16-17 سال کی عمر تھی ان کی جب شادی ہوئی، لیکن اس وقت ان کے مال پر یہ ان کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی لگژریس لائف گزارتی تھی، لیکن اس وقت چونکہ مال کا حساب کتاب محمد علی کے ساتھ پاس تھا تو مولانا محمد علی کو ایسے پیسے نہیں دیتے تھے، ایک کیا کہتے ہیں وظیفہ سا دیا کرتے تھے۔ یہ تو جب حکیم نور الدین فوت ہو گئے تو پھر تو مال سارا ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ جی کیا میں نے آپ کے سوالات کی وہ جواب دے دیا؟ آپ کے 2 سوال، ایک سوال تو پہلے تھا وہ تو میں اس کا جواب دے دیا، دوسرا سوال کون سا تھا جی آپ کا ذرا مجھے بتائیں کیونکہ میرے ذہن سے اتر گیا ہے۔ جی ذرا دوبارہ سوال کیجئے پھر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی بات کر گیا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ وہ یہ ہے، سوال یہ تھا کہ پھر یہ خلافت اعلی منہاج نبوت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولوی نور الدین صاحب نے اس بات کو جب لوگوں نے انہیں خلیفہ خلیفہ کہنا شروع کیا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ بھائی میری جو پوزیشن ہے تم نہیں سمجھتے، میں تمہاری بنائی ہوئی خلافت پر تھوکتا بھی نہیں، اور مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اور خلافت کوئی کیسری دکان کے سوڈا واٹر نہیں ہے کہ تم جا کر کہیں سے لے آؤ گے، اور تمہیں کسی نے خلیفہ نہیں بنانا، اور مجھے خدا نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مولوی محمد علی صاحب سے اور خواجہ کمال الدین صاحب سے معافی بھی منگوائی، ان کو نئے سرے سے بیعت کرنے کی بھی تلقین کی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں یہ بات پوری طریقے سے واضح کی کہ میں خلیفہ نہیں ہوں بھائی، یہ 14 لوگوں کی انجمن کا ہیڈ ہونے کی وجہ سے میں صرف جانشین ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں آپ سے کروں، اور میر اسحاق صاحب کے ذریعے جب ان کے سامنے پتہ نہیں وہ 8 یا 10 پوائنٹس رکھے گئے جن میں یہ تھا کہ یہ بات کلیئر ہو کہ انجمن کے حقوق کہاں تک ہیں اور خلیفہ کے حقوق کہاں تک ہیں، ان چیزوں کے اوپر کھل کے بحث ہو اور کلیئر کیا جائے، تو وہاں بھی یہ بات جو تھی یہ پوری طرح کلیئر نہیں کی گئی۔ حالانکہ یہ وہ بڑے تھے جماعت کے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک دفعہ کرسٹل کلیئر کر دیتے تاکہ آئندہ کبھی کسی کو کوئی کنفیوژن نہ لگتی۔ جی میں آپ کو یہ سوال کا جواب دوبارہ دے دیتا ہوں کہ انہوں نے انجمن نے ان کو امپاور کر دیا تھا، کیونکہ مرزا صاحب تو تھے نہیں، مرزا صاحب تو ساری اپنی جو پاورز انجمن کو دے گئے تھے۔ مرزا صاحب کے زمانے میں جتنے بھی جماعت کے کام ہوتے تھے وہ انجمن طے کر کے مرزا صاحب کو اپروول دے دیتی تھی انجمن، اور مرزا صاحب اس کو یس کر دیتے تھے۔ لیکن جب مرزا صاحب فوت ہو گئے تو جو جنہوں نے یہ انجمن بنائی تھی انہوں نے جو انجمن تھی ان کا جو صدر تھا اس نے پھر یہ ٹیک اوور کرنا تھا، کیونکہ ظاہر جو انجمن نے جو جماعت کے معاملات تھے باہمی مشورے سے طے کرنے تھے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے نور الدین کو دینا تھا اور نور الدین ایکسیکیوٹ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ نور الدین انڈیپینڈنٹلی کوئی ڈیسیژن نہیں کرتے تھے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، یہ اپنی خلافت کے دوران بھی کوئی پاور نہیں تھی، بلکہ یہ انجمن کی منظوری سے ہی آگے اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ہم یہ امریکہ میں ہیں تو پریزیڈنٹ از جسٹ سائننگ اتھارٹی، ایکچولی ہی از جسٹ دا پریزیڈنٹ، اس کے پاس پاورز نہیں ہیں، پاورز انجمن کے پاس ہیں۔ تو یہ شاید لوگوں کو وہ سسٹم اس وقت سمجھ نہیں آیا، تو اس کو چونکہ یہ خلیفہ کہتے تھے، اور خلیفہ ان کے زمانے میں انہوں نے جو خلافت راشدہ ان کے سامنے تھی،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خلافت قائم ہوئی جس کو خلافت الہا منہاج نبوت کہا جاتا ہے. تو ان کا خیال تھا شاید یہ خلافت ویسی ہے. مرزا حکیم نور الدین نے کبھی بھی اپنے آپ کو خلافت الہا منہاج نبوت کے تحت خلیفہ نہیں گردانا. جی کیونکہ کچھ لوگ ان سے ناخوش تھے. کچھ لوگ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تھا مولانا محمد علی کے ساتھ اور خواجہ کمال الدین، وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو خاندان تھا، کیونکہ انجمن ایک قسم کی ڈیوائیڈڈ تھی اس وقت. 6 بندے تو باہر سے تھے اور جماعت سے، اور باقی 8 بندے خاندان میں سے تھے. تو ظاہر خاندان کا اپنا ایک انفلوئنس تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ جو فیصلے کرے خلیفہ وہ خاندان کی مرضی کے ساتھ کرے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ جو فیصلے ہم کریں گے وہ انجمن کی باہمی مشاورت سے کریں گے، لیکن کچھ مشورے جیسے میں نے کہا کہ وہ خاندان کے لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے، جس میں پیش یہ مرزا محمود اور ان کے جو دوسرے بھائی، میں آپ کو ان کے نام دے دوں گا، میرے سامنے نام نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کچھ مولانا محمد علی کے خلاف اور کمال الدین کے خلاف یہ غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کر دی، کیونکہ یہ لوگ لاہور سے تھے. مولانا محمد علی، خواجہ کمال الدین، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ اور دوسرے یہ لاہور سے تھے، اور ان کا انفلوئنس اتنا نہیں تھا. اگرچہ یہ لاہور کی جماعت کے متعلق مرزا صاحب کو الہامات ہوئے تھے کہ یہ ہمارے نیک لوگوں میں سے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اس خلافت پہ نظر رکھے ہوئے تھے ان کی نظریں بڑی دور کی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ نور الدین صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ہم اس کو ایک انجمن کو توڑ کے ایک مطلق العنان خلافت شروع کر دیں، ایسی خلافت جیسے خلافت راشدہ تھی. لیکن بیسس یہ تھا کہ وہ نبی نہیں تھا، ان کا کلیم نبوت کا نہیں تھا، لہذا پہلے انہوں نے مرزا صاحب کی نبوت بنانا تھی، کیونکہ خلافت تو نبوت کی چلتی ہے، نبی کی چلتی ہے، مجدد کی نہیں. آپ دیکھیں انڈیا پاکستان میں کئی مجددین آئے ہیں، ان میں کبھی کوئی اچھی خلافت نہیں چلی. تو یہ بھی اسی طرح کے ایک اولیاء تھے، تو انہوں نے کبھی بھی خلافت نہیں چلائی، لیکن ہاں گدی چلا لی. آپ دیکھیں چشتی، آپ اجمیر شریف میں جائیں، وہاں بڑے وہ اجمیر شریف وہاں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں مرید ہیں. پاکستان میں جائیں، سندھ میں بڑے بڑے وہ ہیں مزار جو کہ شروع کیے ان کے بڑوں نے جو کہ اولیاء تھے. ملتان میں دیکھیں شاہ شمس تبریز، اور اس کے بعد جب یہ فوت ہو گئے تو ان کی اولادوں نے یہ وہاں مقبرے بنا دیے اور ایک قسم کی پیری مریدی شروع کر دی. جماعت میں بھی ایسا سسٹم پیری مریدی کا وہ خاندان نے شروع کیا تھا. خاندان نے لوگوں کے ساتھ مل کے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے شروع ہوا. جی میرا خیال ہے کہ شاید میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا کہ وہ ایک مطلق العنان خلیفہ نہیں تھے. نور الدین کبھی بھی مطلق العنان خلیفہ نہیں رہے، اس واسطے کہ ان کے پاس تو پاور تھی ہی نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو کنٹرول کرنا ہے نا، تو سگنیٹری اتھارٹی تو نور الدین ہی تھے. جی محترم مشتاق صاحب، بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک قدرت ثانیہ ہوگی، اور جب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، جب میں چلا جاؤں گا تو خدا اس قدرت ثانیہ کو تمہارے لیے بھیج دے گا. اس قدرت ثانیہ سے ان کی کیا مراد تھی؟ نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 ایک منٹ دوسری آڈیو، اور نمبر 2 یہ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ سب یہ مطلب انجمن کو قائم کرنے کے بعد کہ مل جل کر میرے بعد کام کرو، یہاں تک کہ خدا روح القدس پا کر کسی کو بھیج دے، یا تمہارے درمیان کوئی شخص روح القدس پا کر کھڑا ہو جائے. کیا کوئی روح القدس پا کر اب تک کھڑا ہوا ہے جبکہ 100-125 سال گزر گئے ہیں؟ تو کیا وہ روح القدس والا جس کے آنے کا انہوں نے وعدہ دیا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی اللہ پاک نے اپنے جو مذہب بھیجا، جو دین ہمارے لیے بھیجا، اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ سرپرست رکھے گئے. کہ ایک مجددین کا سلسلہ
دین کے مکمل ہونے کے بعد یہ ہر صدی کے سر پر مجددین کا سلسلہ جاری کیا. ان کا کام تھا کہ یہ دین کی جھاڑ پھوک کیا کرتے، یعنی اگر کوئی کسٹم یا غیر قوموں سے آ گئی تو ان کی وہ تجدید کیا کرتے تھے. تو یہ تجدید ہوتی رہی اور مرزا صاحب نے اپنے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا. اور اس کے بعد کہا، انہوں نے یہ سسٹم فائنل نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ میرے بعد جب تک اللہ اوپر سے کوئی دوسری قدرت نہ بھیجے. اس کا مطلب وہ جانتے تھے کہ یہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک یہ مجددین آتے رہیں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجددین یا وہ جن کو یہ کہتے ہیں مصلح جو بھی وہ انہی کے خاندان سے آئیں، تو وہ مجددین کا سلسلہ تو چلتا. ان کو وہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت تک مل جل کر کام کرو. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں کی تو یہ تو دنیا پرست تھے. جو مرزا صاحب کا خاندان اور ان کے جو زیادہ پیروکار وہ دنیا پرست تھے، وہ دیندار لوگ نہیں تھے. مرزا صاحب اپنے زمانے میں یہ کہتے کہ میری جو جماعت کے اکثر جو میرے بیعت میں آئے ہوئے ہیں وہ سوکھی لکڑیاں ہیں، ان میں ایمان نہیں آیا. دل ایسا کرتا ہے کہ ان کو توڑ کے ان کی آگ لگا دی جائے. یعنی وہ جانتے تھے کہ انہوں نے تو ایمان تو پوری طرح آیا نہیں ان میں. تو مرزا صاحب تو ویسے ہی چند سال رہے ان میں، میرا مطلب ہے جب وہ میچور ہوئے، جو ان کا دعویٰ میچور ہوا، اگرچہ ان کا دعویٰ 23 سال رہا ہے، لیکن وہ یہ ان کی جماعت اس تقویٰ کے اس حد تک نہ پہنچ سکی کہ وہ جماعت میں پوری طرح یہ اپنی جو تجدید ہے وہ جماعت جو دین کی تجدید پوری کر سکیں. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میرے بعد یہ انجمن مل جل کے کام کرے گی اور اس وقت تک جب تک کوئی دوسری قدرت آسمان سے نہ آئے. دوسری قدرت کو یہ قدرت ثانیہ کہتے ہیں. یعنی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کبھی بھی فائنل نہیں کہا. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجددین کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اولیاء کرام تو آ رہے ہیں. ان کا مطلب غالباً اولیاء کرام آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. اور وہ اولیاء کرام ان کو کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے نا، کوئی الیکٹورل انسٹیٹیوشن منتخب نہیں کرے گا، وہ ایک اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں گے. انہوں نے یہی فرمایا کہ اگلا مجدد جو ہے نا جب تک نہ آئے یا اگلا جو قدرت ثانیہ نہ آئے تو آپ مل جل کر کام کریں. دیکھیں اس صدی کے شروع میں کتنے ہی لوگوں نے دعوے کیے. جنبا صاحب نے کیا کہتے ہیں جرمنی سے دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا جی میں اس صدی کا 15ویں صدی کا مجدد ہوں. اس کے بعد اور لوگوں نے یہ چونکہ انہوں نے ایک کھڑکی کھولی ہوئی تھی کہ مجددین کا سلسلہ چل رہا ہے، تو لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ تو ویسے ہی سادے ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ سوال جواب نہیں کرتے. دین کے معاملے میں تو ہم بہت بڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں بھی اتنا زیادہ میرے پاس دینی علم تو نہیں ہے، لیکن میں تو ایک حالات کے حساب سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو ہاں جی، لوگوں نے مجددین ہونے کے دعوے کیے، لیکن اب یہ نہیں قبول کرتے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں جی ہماری خلافت قائم ہو چکی ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم نیکسٹ ٹائم اس خلافت کا موضوع رکھیں کہ یہ خلافت یہ نور الدین سے نہیں شروع ہوئی، یہ خلافت مرزا محمود جو کہ مرزا صاحب کے بڑے بیٹے تھے ان سے شروع ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی یہ سوال ہے جو کہ حل طلب ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ کے مہمان ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ جو خلافت الہ من حج نبوت ہے وہ خلیفہ نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے بعد 5 ادوار کی، اور آخری دور جو ہے وہ خلافت الہ من حج نبوت والا ہے. تو کیا ان کا یہ جو صاحب آئے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے اس کے اوپر؟ کیا ایک اور نبی آئے گا، ایک اور امام مہدی آئے گا جس کے بعد وہ خلافت الہ من حج نبوت والی قائم ہوگی اور مرزا صاحب والی نہیں ہے؟ ہاں جی، آپ نے سوال کہا کہ کسی کا سوال ہے کوئی، آپ مجھ سے وہ سوال بتائیں کون سا، کیا سوال ہے؟
لیکن میں کہہ رہا تھا پچھلی ویڈیو میں آڈیو میں نے کہا کہ مجددین کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کس نے مجدد تجدید کا کام کرنا ہے. آج بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی تجدید کا کام ہے. جی نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا. یہ تو قرآن مجید کی خاتم النبیین کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ مرزا صاحب نے خود اپنا عقیدہ بنایا. وہ فرماتے تھے ماں مسلمانیم از فضل خدا مصطفیٰ راما امام و مقتدا ہست کو خیر الرسول خیر الانام ہر نبوت را برو شد اختتام. وہ تو اپنا عقیدہ یہ بنا گئے کہ میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا سمجھتا ہوں, اپنا پیشوا سمجھتا ہوں. اور اب ہر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو سب سے پہلے یہ بتاتے بھائی میرے پاس وہ جو آئے گا وہ نبی ہوگا. نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا, تو آئندہ کون سا نبوت آنا ہے؟ یہ جو بتایا گیا کہ جو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت بتائی گئی, یہ وہی جو اللہ پاک کی طرف سے جو الہام پاک کر کھڑے ہوتے تھے مجددین, ان کے متعلق یہ اشارہ ہے کہ یہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت ہے. ایسا دعویٰ سوائے حضرت ابو بکر کے کسی نے بھی نہیں کیا, یا اس کے بعد اگر ہم نے دیکھا ہے تو یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے کیا ہے کہ میں اس نبی کا خلیفہ ہوں, یعنی 14واں خلیفہ ہوں. میرا خیال ہے کہ میں ان کو شاید جواب دے گیا ہوں یا کہ نہیں, لیکن اب کوئی نبوت نہیں ہے, نہ کبھی ہوگی. تبھی تو انہوں نے یہ جھگڑا کھڑا کر دیا تھا. اگر کہیں تو میں یہ جو 18 سوال تھے 8 سوال وہ بتاؤں گا تو ان کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جی کیا کوئی مزید سوال ہے؟ کیا ان کو میرے سوال جواب سے تسلی ہوئی یا مزید ایکسپلینیشن چاہیے جو میری علم کے حساب سے میں دے سکتا ہوں؟ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ عقائد کی بات ہے تو میں اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں یہ عقائد کی طرف جاؤں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں اب کوئی نبی نہیں ہے تو جب نبی ہے تو خلیفہ بھی وہاں سے آئے گا. یہ جو قرآن مجید میں خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا ذکر ہے, یہ انہی خلیفوں کا ذکر ہے کہ جو نبوت کے ذریعے جو چلتی ہے خلافت. جی اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں آپ کو اس کو کنٹینیو رکھوں. یہ مرزا صاحب نے فرمایا تھا آپ اس وقت تک مل جل کر کام کرو جب قدرت ثانیہ اللہ تعالیٰ اوپر سے روح القدس کے ذریعے نہ بھیج سکے. یہ تو اگر ان کو قدرت ثانیہ کہتے ہیں حضرت حکیم نور الدین کو, خلیفہ اول کو, تو انہوں نے تو ایک دن بھی ویٹ نہیں کیا, اگلے دن قدرت ثانیہ کو نیچے لے آئے اور مرزا اور حکیم نور الدین کو ایک نبی کا خلیفہ بنا دیا. اصل جھگڑا وہاں سے شروع ہوا تھا. انہوں نے نور الدین کو کہہ دیا یہ خلافت ثانیہ کے پہلے مظہر ہیں. کمال ہے, مرزا صاحب تو یہ کہہ گئے تھے کہ آپ انتظار کرو, مل جل کر کام کرو. انہوں نے تو 24 گھنٹے میں بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا. اب یہ بتائیں انہوں نے کیوں نہیں انتظار کیا؟ کیا اللہ پاک اتنا ہی وہ جلدی میں تھا کہ بھیجو اس میں ایک خلافت الہام منہاج نبوت کو کہ کہیں یہ میرے پیروکار جو ہے بھٹک نہ جائیں. تو انہوں نے تو 24 گھنٹے انتظار نہیں کیا. مرزا صاحب تو کہہ رہے تھے اس وقت تک انتظار کرو جب تک کوئی آسمان سے دوسری قدرت نہ آئے. وہ تو اگلے مجدد کے متعلق کہہ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. پوری دنیا میں یہ پروگرامز پسند کیے جا رہے ہیں اور لوگ کافی دعائیں وغیرہ دے رہے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. اور کافی طرف سے مجھے طرح طرح کی صلاحیں دی جا رہی تھی. کچھ لوگوں کی طرف سے یہ صلاحیں دی جا رہی تھی کہ میں تحقیقات جتنی کرنا چاہوں کروں, لوگوں سے بات چیت کرنا چاہوں کروں, بٹ جو میں اپنے اسٹیٹمنٹس ان لاسٹ دیتا ہوں وہ میں نہ دوں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ میں اسٹیٹمنٹس دوں, بٹ اپنے ضمیر کی آواز پر بہت سوچ کر, بہت سوچ سمجھ کر میرے دل کی آواز نے, میری آتما کی آواز نے یہ کہا ہے کہ میں جب اتنا پین لے رہا ہوں, اتنا ٹائم لگا رہا ہوں ان تم باتوں میں, تو میں انشاءاللہ
یہ सब मराहिल से गुजरने के बाद खुदा के फजलो करम से और पूरी कोशिश करूंगा कि न्यूट्रली अपने कमेंट्स दूं कि आखिर मेरी तहकीकात किस नजरिए पर और किस नतीजे पर पहुंच रही हैं। तो इसलिए मैं अहमदी जमात निजाम के सभी मेंबर्स का आह्वान करता हूं, उनको दावत आम देता हूं कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं, चाहे वो अतिया मैम आई हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, मुश्ताक साहब आ रहे हैं या इंशाल्लाह 2-4 मेंबर्स और आ सकते हैं, उन लोगों के रिगार्डिंग जो भी जवाबात या जो भी पॉइंट्स अहमदी जमात निजाम वाले रखना चाहेंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। 1-to-1 इसी तरह का एडमिन मोड प्रोवाइड कराएंगे और इंशाल्लाह सब लोगों की बातें सुनने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं अपने पास पॉइंट्स नोट कर रहा हूं, मैं इंशाल्लाह लेख राम जी के रिगार्डिंग भी अपनी तहकीकात बताऊंगा, अपने नजरियात बताऊंगा और सब चीजों के रिगार्डिंग खुदा के फजलो करम से अपनी बातें बताऊंगा। बट पूरी तरह से सब लोगों की बातें सुनने के बाद सब लोगों को मौका दिया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टू। जी सॉरी टू से मैं यहाँ थोड़ी सी इंटरप्शन करना चाहूंगी। वो ये है कि फैसल भाई, मेरी दरख्वास्त है कि दरमियान में लोगों के सवाल न लें, सवाल एंड में लें। जब ग्रुप खुल जाएगा जितने मर्जी लोग सवाल भेजें और आमने सामने बैठ के मुश्ताक साहब से जवाब लेते रहें और जितनी डिस्कशन करनी है करते रहें। अभी प्रोग्राम को एक सीक्वेंस के साथ चलने दें। मैं सिर्फ वो सवाल करती हूँ जो ऊपर मुश्ताक साहब ने बयान किया होता है, वहाँ कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई होती तो उसको क्लियर करने के लिए मैं सवाल करती हूँ। तो अब मैं अगला सवाल करती हूँ। जी मुश्ताक साहब, आपने ऊपर फरमाया है कि चले मुजद्दिदीन तो आते रहेंगे, ये तो ठीक है, एक खुदा ताला का एक कानून है, फैसला है, जो भी है। सवाल ये पैदा होता है कि 40 दिन चिल्ला काटने के बाद मिर्जा साहब को जो एक इल्हामी बेटे की खुशखबरी दी गई थी, जो इतनी ज्यादा पेशगोई मुस्लिम मौद के नाम से मशहूर है जमात अहमदिया में, तो इसका मतलब है कि वो इल्हामी बेटा आज तक नहीं आया। क्योंकि अगर मिर्जा महमूद साहब वो इल्हामी बेटा नहीं थे तो इसका मतलब है वो नहीं आया। और अगर जब्बा साहब दावा करते हैं तो फिर उनके दावे के बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरी बात यह है कि मिर्जा साहब ने कहा था कि मिलजुल कर काम करो जब तक कोई रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो जाए। इसका मतलब है कि मुजद्दिद ने तो रूटीन में आना था ना, तो रूहुल कुदस पाकर तो कोई दरमियान में खड़ा होना था। अब क्या जमात ने एक सदी इंतजार करना था कि रूहुल कुदस पाकर कोई आएगा? तो ये भी बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब है इल्हामी बेटे वाली पेशगोई भी आज तक पूरी नहीं हुई, रूहुल कुदस पाकर भी जमात के हिसाब से कोई खड़ा नहीं हुआ। मोहम्मदी बेगम से शादी की पेशगोई थी जो इतनी ज्यादा थी कि अगर ये पूरी ना हुई तो मैं झूठा, वो भी पूरी नहीं हुई। तो फिर हम मिर्जा साहब को कहाँ रखते हैं? जी मैं कह रहा था कि पहले सवाल का जवाब ये था, सॉरी मैंने अपना माइक नहीं ऑन किया, तो मैं ये कह रहा था कि जो मुस्लिम मौद का है वो तो इनकी पेशगोई उनकी जिंदगी में पूरी नहीं है। जिसके मतलब इन्होंने इशारा किया वो बेटा मर गया, वो बेटा फौत हो गया। हत्ता कि मुबारक के मतलब जो चौथा बेटा था उसके मतलब इन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम मौद है, उसके मतलब किया, लेकिन वो भी 8 साल की उम्र में फौत हो गया। तो वो जम्बा साहब का जो दावा यही तो है, वो ये कहते हैं कि मिर्जा साहब की सुलभी औलाद में से ये बेटा नहीं आना था, ये उनकी रूहानी औलाद, वो जमात को रूहानी औलाद कहते हैं। तो वो रूहानी उनका दावा है, ठीक है, उनके पास दलाइल होंगे तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। दूसरे मुजद्दिदीन के लिए जरूरी नहीं है कि 100 साल के बाद एक ही मुजद्दिद आए। जी, तो मुजद्दिद बाज़ औक़ात एक सदी में 2-2 3-3 दफा भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल हम ये जमात तो आपको रूहुल कुदस का इंतजार कर रही है कि वो कौन होगा, ये हमारी जमात ने हमें अभी तक, ये कादियानी जमात ने हमें नहीं बताया। लाहौर जमात ने कह दिया कि भाई आप इंतजार करो, मालूम नहीं कब तक इंतजार खत्म होगा, हम इंतजार में ही जी रहे हैं। तो ठीक है, वैसे ये अकायद का चूंकि है तो ये अकायद इसका जो है ना जवाब ये ज्यादा जो इनके उलमा हैं, मुरब्बियान हैं, वही दे सकते हैं ये जवाब, वो मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस दौर में जम्बा साहब का दावा है, ना सिर्फ जम्बा साहब, इस दौरान और भी लोगों ने दावे किए,
وہ ایک تو بیچارے ہمارے جیل میں ہیں ناصر سلطانی صاحب, انہوں نے بھی ایسا دعویٰ کیا تھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عقائد ہیں مرزا صاحب کے یہ سچے ہیں, حالانکہ وہ قادیانی جماعت کے مربی تھے. اسی طرح ماریشس میں بھی منیر محی الدین صاحب تھے, انہوں نے بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ میں کمپیٹنٹ ہوں اور میں بڑے یعنی آپ کو پورے دلائل سے جواب دوں گا. مجھ سے تو آپ جو ہے نا یہ دنیاوی سوال ضرور کیجیے, وہ جو میں جانتا ہوں جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. جی اگر کوئی اور کسی دوست کا سوال آئے تو بتا دیں. میرا خیال ہے خاصا ٹائم ہو گیا ہے, اگرچہ میں اتنا کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوں. آپ مجھ سے اگر یہ عقائد کا سوال پوچھیں گے تو اہم ممکن ہے میں آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہ کر سکوں, کیونکہ وہ میرا فیلڈ نہیں ہے. آپ مجھ سے آپ مسلم معود کی وہ پیش گوئی کے متعلق پوچھیں, محمدی بیگم کی پوچھیں, پھر وہی جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں جس کے لیے یہ مربیان ہیں اس جماعت کے یا دوسرے لاہور جماعت کے جو عالم ہیں, یہ وہ جواب دے سکتے ہیں جو ان کے پیروکار ہیں. میں بھی ان کا پیروکار ہوں, لیکن میری ٹریننگ بطور عالم کے نہیں ہوئی, میری ٹریننگ بطور مربی کے مولوی کے نہیں ہوئی. تو میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ نہیں سمجھتا کہ آپ کی میں ان سوالات کا میں جواب دوں. جی مشتاق صاحب, ہم عقائد کے سوال نہیں پوچھ رہے, ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کہ 40 دن کے چلے کے بعد جس الہامی بیٹے کی پیش گوئی تھی وہ آیا کہ نہیں آیا. تو ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو بھی جواب آپ کو آتا ہے آپ نے دے دیا کہ لاہوری جماعت انتظار کر رہی ہے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کے, اور جماعت احمدیہ قادیان کا خیال ہے کہ وہ جو کھڑا ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, وہ مرزا محمود صاحب تھی. تو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جواب. اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. محترم مشتاق صاحب, مغل میم اپنے 1-2 سوال جو رہ رہے ہیں وہ کر لیں, کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی زیادہ ٹائم لگے اور ڈیئر ممبرس کا بھی. ہمارے یہاں صبح کا ٹائم ہے 7:53 اس وقت ہو گئے ہیں صبح کے. تو انشاءاللہ سوالات تو بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں سر, ہم بہت کچھ پوچھیں گے آپ سے, بٹ انشاءاللہ اگلے سیشن کا پروگرام رکھ لیں گے. ابھی مغل میم جو 1-2 سوال ہیں وہ کر لیں تاکہ آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کریں سر. شکریہ. یعنی آج سے 125 سال پہلے جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا, جیسا کہ آپ نے بالکل ابتدائی آڈیوز میں بتایا کہ ان کے اس دعوے نے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات تھی اور جس طرح وہ غیر مذاہب والوں کو اسلام کے دلائل دے دے کے لاجواب کر رہے تھے, اس نے بہت سے جو چوٹی کے علماء تھے انہیں مرزا صاحب کی طرف متوجہ کیا, اور دور دور سے لوگ آئے اور مرزا صاحب سے انہوں نے بیعت کی اور مرزا صاحب کو اسلام کا ایک بہت زبردست اور عالم فاضل لیڈر مانا, جو کہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی علمی لحاظ سے کمانڈ رکھتا تھا. جی آپ کا سوال ہو گیا. آپ لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آج 125 سال کے بعد جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بیٹھ کے لوگ اپنے آپ کو عالم ہونے کے دعوے دار ہیں یا ان واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں, وہ مرزا صاحب کو نعوذ باللہ ایک مینٹل النس کا شکار انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کسی بات کی عقل نہیں تھی, وہ تو ذہنی لحاظ سے بڑے پسماندہ تھے اور کبھی کچھ بات کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے, سیدھے پاؤں کی جوتی الٹے میں پہن لیتے تھے, اور جیب میں جو ایک مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوتا تھا استنجا کے لیے, اور جو گڑ کی ڈلی تھی ان میں سے کبھی مٹی کا ڈھیلا کھا لیتے تھے اور گڑ سے استنجا کر لیتے تھے. اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں, کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ ایک شخص کو اس کے زمانے کے لوگوں نے تو ایک بہت بڑا لیڈر مانا, یہ ٹھیک ہے ان سے اختلاف کیا, ان کو نہیں مانا, یعنی وہ تو انہوں نے مانا, لیکن آج جو 1400 سال بعد 1400 سال کہہ رہی ہوں, آج جو 125 سال بعد پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو ذہنی مریض ثابت کر رہے ہیں. بلکہ ایک پروگرام میں تو بتایا گیا کہ ان کی مینٹل النس ان کا دعوی نبوت یا دعوی مجددیت وغیرہ جو تھا ان کی مینٹل النس کا نتیجہ تھا, اور اس پر کوئی بندہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لیا
دے چکا ہے. پلیز اس پر کمنٹس کیجیے. جی جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوس ہوتا ہے تو اس کی تو کردار خوشی کی جاتی ہے. بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے اولیاء آئے, ان پہ سب سے پہلے ان کے مخالفین نے ان کے کردار پہ اور ان کے بے شمار جو ہے انہیں خرابیاں نکالی. یہ مخالفت ہوا کرتی ہے ہر نیک بندے کی. ہر وہ بندہ جو خدا سے محبوس ہو کے آتا ہے, خدا سے اپوائنٹی ہوتا ہے, اس کی مخالفت ہوتی ہے. تو بین ہی ان کی بھی مخالفت ہونی تھی, لیکن وہ مخالفت ایک عرصہ تک رہتی ہے. وہ مخالفت بعد میں ختم ہو جایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو محبوس کرتا ہے جو مینٹلی فٹ ہوں. اور آپ دیکھ لیں, یہ بے شک جو مرضی کہہ لیں کہ مرزا صاحب نے کام کیا, مرزا صاحب کی طباعت تو دیکھیں اتنی کیا ان کو لوگوں نے کتابیں لکھ کے دی. انہوں نے ہر مذاہب سے ہر مذاہب پر کتابیں انہوں نے لکھی. اگرچہ ان کے پاس بے شمار, اگرچہ ان کے ہیلپرز بہت تھے, نور الدین ہو گئے, مولانا محمد علی ہو رہے اور دوسرے, انہوں نے ان کی مدد کی. بہرحال وہ چونکہ خدا کی طرف سے معمور تھے, ان کا دعویٰ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ الہام دیتا ہے, تو ان کی مخالفت ہونی ہے. لوگ ان کو تو پاگل بھی کہیں گے, لوگ ان کو جادوگر بھی کہیں گے, لوگ کہیں گے یہ تو کیا کہتے ہیں تعویذ گنڈے بھی کرتے ہیں, چلے بھی کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بتاؤں, مرزا صاحب کی وفات اور نور الدین کی وفات تک ان کے عقائد بگڑے نہیں تھے. اگرچہ اندر اندر مخالفت چل رہی تھی, کیونکہ ان کا پلان تھا کہ مرزا صاحب کو نبی بنا دیا جائے. تو اگر نیکسٹ آپ میرا وہ ٹاپک رکھ لیں کہ خلافت کیسے ہوئی, تو اس پہ ہم بات کریں گے. بہرحال یہ ان کی اولاد نے ان کا امیج خراب کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیچنگ کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے, زیادہ پرابلم جو ویسے ہی ہیں جیسے اولیاء کرام لکھتے ہیں. لیکن آگے ان کے اولاد نے, یہ جو آپ نے مجھے سنایا کہ جیب میں ڈھیلا بھی رکھ لیا اور گڑ بھی رکھ لیا, یہ ان کی اولاد کی کارستانیاں ہیں. یہ جتنا بھی ان کا مشن خراب کیا وہ ان کی اولاد نے کیا. مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح لوط اور مسیح نوح بھی کہا ہے. یہ مسیح لوط اور مسیح نوح نے, مسیح نوح اور مسیح لوط کی اولاد نے ان کی جو ان انبیاء کی ٹیچنگز کو خراب کیا. یہ بدراہی میں چلے گئے, یہ گمراہی میں چلے گئے. حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیچنگ آئی تھی, اور یہی حال تھا مرزا صاحب کا بھی. لیکن اولاد چونکہ وہ مسیح لوط کی اولاد تھی یا مسیح نوح کی اولاد تھی, تو انہوں نے تو خراب ہونا ہی تھا. اور بعد میں ایسی کتابیں لکھ کے انہوں نے وہ جڑ ہی مار دی. اپنے باپ کی جو جتنا بھی تھا کیا کرتا, وہ سب میں سمجھتا ہوں وہ آگ میں ڈال دیا. اور اس کا فائدہ پھر دوسرے مسلمانوں نے نہیں دیا کہ دیکھو جی وہ جھوٹا نبی تھا تو اس کی موت ایسے ہو گئی, اور یہ تھا اس کا تو مشن ہی مکمل نہیں ہوا. حالانکہ یہ بات نہیں, وہ ایک بہت بڑا خزانہ دے گئے علم کا. آج یہ اگر پریت پڑھتے نہیں ہیں, اول تو ہم آج باہر آ گئے ہیں, ہماری اولادوں کو تو یہاں نہ اردو آتی ہے نہ یہ آتی ہے, ان کی کتابیں اردو میں وہ بیکار ہیں. تو بہرحال پھر یہاں پر آ کے ہم زیادہ تر تو باہر آ گئے ہیں, یہ دنیاوی ملونیوں میں جناب ہو چکے ہیں, ڈوب چکے ہیں. اب ہمیں کہاں یہ ہماری دین کی تجدید ہم کریں گے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کو کے چراغ سے, بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں نے, ان اولاد نے یہ انوار العلوم لکھ کے, سیرت المہدی لکھ کے, اور یہ انہوں نے ایسے ایسے فنی عقائد انٹروڈیوس کر دیے جس میں وہ دوسرے مسلمانوں کو موقع مل گیا ان کی مزید کردار خوشی پہ. جی اگر کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیجئے. میرے پاس تو وقت ہے بے شمار, آپ نے غالباً کام پہ جانا ہوگا کیونکہ میری تو رات ہو گئی ہے اس وقت. جی ایسا ہے کہ مشتاق صاحب کے پاس بھی ٹائم ہے, میرے پاس بھی ٹائم ہے, لیکن چونکہ آپ کو جانا ہوگا اپنے کام پہ, تو اس لیے چاہیں تو اس کو یہاں پہ مطلب وائنڈ اپ ان سینس کر دیتے ہیں کہ ہم گروپ کھول دیتے ہیں. اس کے بعد لوگ اگر مشتاق صاحب سے کوشچن کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی جو ٹاپک تھا آج کا کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ عقائد کے آئینے میں, وہ مکمل نہیں ہوا.
کیونکہ بیچ میں کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری تھا، اور میں نے چاہا کہ بجائے اس کے کہ لوگ یہ بعد میں پوچھیں کہ جی یہ بات یوں کر دی گئی، اس کو آپ نے کلیئر نہیں کیا، تو میں اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتی جاؤں۔ تو ہم کل کا ٹائم بھی مشتاق صاحب کے ساتھ اسی ٹائم پہ رکھ لیں گے جو آج کا ٹائم تھا انشاءاللہ۔ وہ چاہیں تو اس ٹاپک کو ابھی کنٹینیو کر کے اس کے اختتام تک پہنچائیں، اور یا چاہیں تو خلافت کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس پہ ہم کل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کام پہ جانا ہے تو ابھی گروپ کو کھول دیتے ہیں۔ مغل میم ایکچولی کیونکہ ہم اس چیز میں بہت پین بھی لے رہے ہیں اور ان سب پروگرامز کو ریکارڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے یہ ویڈیو لنک وغیرہ ان کے بنے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی کمفرٹیبل ہے کہ کم سے کم ٹائم کا پروگرام ہم دیں، اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی تبھی بنا رہتا ہے، سب لوگ اس میں ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو ایڈمن موڈ پہ جس وقت کی باتیں ہیں وہاں تک ان کو ریکارڈنگ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ تو بھلے ہی مشتاق صاحب انشاءاللہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسے ڈیلی بیسس پر بھی ٹائم لے سکتے ہیں یا جب بھی اویلیبل ہوں، میری رائے یہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں بزی ہو جاؤں گا، باقی انشاءاللہ آپ لوگ جیسے سمجھیں۔ ٹھیک ہے فیصل بھائی، ابھی اس کو ختم کر دیں، اور اس کے بعد آپ گروپ کو کھول دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال کرنے والا آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو نو پرابلم۔